हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल। छठा पारा आज हमारे दौरे तफसीर का हिस्सा है। पाँचवें पारे के इख्तिताम पे अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफ़िकीन के मुताल्लिक़ बयान फरमाया था। मुनाफिक उसको कहा जाता है जिसका ज़ाहिर और बातिन मुख्तलिफ हो। ज़ाहिरी वो ईमान वाला अपने आप को कहे और बातिनी तौर पे वो इस्लाम के ख़िलाफ़ चले, उसकी ज़बान और क़ल्ब उसका साथ नहीं देता। मुनाफिकों के मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फली मिनन नार। दोज़ख की सबसे तह में मुनाफिक होगा, यानी जहन्नुम का जो सबसे निचला दर्जा है उसमें मुनाफिक होगा और अज़ियत के अंदर मुब्तला होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकों की दो निशानियाँ आखिरी रुकू में जो पाँचवें पारा का है उसमें बयान फरमाई थी। एक फरमाया था युखादिऊन अल्लाह, मुनाफिक धोखा देता है, अल्लाह को भी अहले ईमान को भी धोखा उसका काम है। और उसकी सबसे बड़ी निशानी यह है व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुस्साला, जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो लापरवाही से खड़ा होगा, यानी उसकी तवज्जो नमाज में नहीं होगी और वो ऐसे जिस्म को लटकाएगा, कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, कभी हाथ यूँ मारेगा, कभी खेलेगा चीज़ों के साथ, दाढ़ी के साथ यूँ। ये निफाक की निशानी है, याद रखें। क्यों कि जब नमाज पढ़ेगा कुसाला, सुस्ती के साथ पढ़ेगा, यानी जब उसकी तवज्जो ही नहीं होगी अल्लाह से। अंता अबुदल्लाह का अन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ये बुखारी शरीफ के अंदर सिफ्त आई है कि एहसान का दर्जा ये है आला कि तू अल्लाह की इबादत कर ऐसे गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। अब यहाँ देखना तो दूर की बात है, अंत वइल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, आखिरी दर्जा ये है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब नमाज में इतनी हालत होनी चाहिए कि अल्लाह को मैं देख रहा हूँ, ये तो बड़ा दर्जा है ना, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं किसके सामने खड़ा हूँ। इसलिए कुसाला वो नमाज पढ़ते हैं या जो है उसके लिए किसके लिए, थकावट से, यानी लापरवाही से, बस टालने के लिए, वक्त आ गया नमाज का, बस जो हो कज़ा होने वाली हो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लो। ये जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना जो है ये क्या है, मुनाफ़िक़त, मुनाफिक की निशानी है। युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, यानी युराऊन अन्नास, लोगों के दिखलाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। लोग देखें तो आराम से पढ़ना शुरू हो जाएंगे और अकेले होंगे तो तेज तेज सजदा रुकू। ये मुनाफिक की निशानी है जो आखिरी रुकू के अंदर। और मुनाफिक कहाँ होगा वो उसी में बताया कि फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। अल्लाह ने एक जुमला आखिरी जो कहा था पाँचवें पारे में, बिल्कुल आखिरी आयत, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। मेरे बंदो, मैं तुम्हें सज़ा देना नहीं चाहता, यानी मैं तुम्हें लाजमी अज़ियत नहीं देना चाहता कि दोज़ख में जलाऊं या मैं तुम्हें तकलीफ़ें दूं। अल्लाह तो प्यार करता है, मोहब्बत करता है, माओ से भी ज़्यादा, 70 माओ से भी ज़्यादा। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, तुम मेरे शुक्रगुजार और मुझ पर ईमान वाले बन जाओ, यकीन वाले बन जाओ, मैं तुम्हें सज़ा देना नहीं चाहता। ये अल्लाह ने साफ कह दिया। फिर एक आदमी जो है बद्दुआ निकालता है, एक आदमी जो है अल्लाह के सामने फरियाद करता है, चिल्लाता है, चीख चीख के कहता है या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छठे पारे के आगाज़ में जो कहा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ, या अल्लाह को नहीं पसंद जो है चीखना, चिल्लाना। ये जो औरतें मर्द चीखते हैं ना, चिल्ला चिल्ला कर शोर करते हैं या चिल्ला कर जो है ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो भी इसमें शामिल है, या वैसे शोर करते हैं और जो है चीखना चिल्लाना वो इख्तियार करते हैं, चाहे मातम की शक्ल में हो, वो अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन फरमाया मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम, लेकिन जिस पर जुल्म हुआ हो वो फरियाद कर सकता है अल्लाह को, ज़ोर ज़ोर से रो रो के कह के ए अल्लाह मेरे पे जुल्म हुआ है। अब देखिए बद्दुआ मजलूम की एकदम अर्श तक चली जाती है। हदीस के अंदर आता है अल्लाह के अर्श और बद्दुआ मजलूम की, दुआ या बद्दुआ, उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं है, कोई चीज़ हाइल नहीं है, ये डायरेक्ट जाती है। इसलिए काफिर भी अगर मजलूम होगा ना तो उसकी बद्दुआ मुसलमान के हक में कबूल हो जाएगी। चंगेज़ खान पर जुल्म हुआ, उसके हलाकू ततारियों पर,
اور خوارزم بادشاہ تھا. خوارزم ازبکستان کے اندر ایک آج بھی شہر ہے. اس وقت خوارزم یہ سارا کہلاتا تھا. ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، قازقستان. میں گیا ہوں خوارزم میں، ہم نے دیکھا وہ، کیونکہ بادشاہ خوارزم بڑا مشہور تھا، اس کا نام تھا. تو وہ خوارزم جو تھا اس کے پاس آئے یہ روس سے منگول ایک جگہ ہے روس کے پاس، یہی ریاست ہے. تو وہاں سے یہ لوگ آئے تجارت کے لیے. تو ان قافلے کو اس نے کیا کیا، لوٹا، اور اس کے رعایا میں جو لوگ تھے انہوں نے، اور ان کے سر مونڈ دیے، ان کو گنجا کر کے ان کو واپس بھیج دیا. تو یہ قوم آئی ساری بادشاہ کے پاس کہ آپ ہماری مدد کریں، اب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. تو بادشاہ نے ان کی طرف کوئی نظر نہیں کی، کوئی ان کی مدد نہیں کی. تو یہ لوگ دیہاتی تھے، بدو تھے، خانہ بدوش تھے، لڑاکا قسم کے تھے، لیکن تھے جاہل قسم کے بالکل. تو اب انہوں نے پہلے تو مدد مانگی، جب نہیں مدد دی تو پھر یہ سارے جو ہے واپس چلے گئے. جو قافلہ آیا تھا انہوں نے جا کر اپنے سردار سے کہا. تو پھر چنگیز خان جو تھا اس نے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، آج بھی وہاں منگول میں موجود ہے، اس پہ چڑھ گیا اور اس پہ کھڑے ہو کے یوں ہاتھ اٹھائے اور یوں چلا کر کہنے لگا، اے مسلمانوں کے رب ہماری مدد کر. یہ آتش پرست تھے، یہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے اور ان کے پاس تو اسلام تھا ہی نہیں. اور یہ لیکن کیا کہتا ہے، اے مسلمانوں کے رب. اب اس نے یہ کہا کہ جب مدد مانگی اللہ سے تو ظالم کون تھا اس وقت؟ مسلمان تھا نا ظالم. اور مظلوم کون تھا؟ کافر. اللہ کی مدد کس کے ساتھ آنی تھی؟ مسلمان کے ساتھ. نہ، اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ ہوتی ہے یا مظلوم کے ساتھ؟ اور اللہ کی مدد ظالم اگر مسلمان ہوگا اس کے ساتھ ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. اللہ کی مدد تو مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے. اب اس وقت ظالم مسلمان تھا اور مظلوم کون تھا؟ کافر. اللہ کی مدد کس کے ساتھ آئی؟ کافر کے ساتھ. کیوں؟ انہوں نے پھر وہ حال کیا اسلامی سلطنت کا کہ وہ چنگیزی تتاری وہاں سے نکلے اور خوارزم کو تہس نہس کیا. یہ سارے ملکوں کو تہس نہس کرتے کرتے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. دریائے نیل سارا سیاہ ہو چکا تھا، اتنی کتابیں اس کے اندر پھینکی، اور کئی دن تک اس کا خون، اس کے اندر اتنا لاشیں کہ خون کی وجہ سے رنگین بھی رہا. اور مسلمانوں کی سب سلطنت ختم ہو گئی، سارے مملکت، صرف مکہ مدینہ مسلمانوں کے پاس رہا، یا افریقہ کے کچھ ملک تھے، یہ سارے ختم ہو گئے. تو ایک بندے کی ظلم کی وجہ سے بددعا ظالم پر لگ گئی. تو اس لیے یاد رکھیں، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے. کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو اذیت دینا، یہ انسان چھوٹی چیز سمجھتا ہے، لیکن اس کے دل کی آگ جو ہے انسان کی نسلوں کو ختم کر دیتی ہے، بالکل اس کو تہس نہس کر دیتی ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس لیے یہاں اللہ نے وہ فرمایا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے، آپ دیکھیے جو اس کے اندر اللہ نے بیان کیا سورۃ النساء کا، چونکہ یہ اختتام ہے، ایک قوم یہود اور قوم نصارہ کا یہاں احوال ذکر ہیں. قوم نصارہ جو تھی وہ اتوار کے دن والی تھی، اور قوم یہود جو تھی وہ ہفتے کے دن والی تھی. اور ایک کو یوم سبت ملا، ایک کو جو ہے یوم جو ہے احد مل گیا. اب اللہ رب العزت نے یہاں عیسائیوں کا وہ عقیدہ جو یہود رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ عقیدہ عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تین مذاہب کے عقیدے ہیں. ایک مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور دوسرا یہودیوں کا عقیدہ ہے، تیسرا نصارہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا. اب عیسائی کہتے ہیں کہ قتل تو ہو گئے، پھانسی چڑھ گئے صلیب پر، لیکن وہ قبر میں ہم نے ان کی تدفین کی، تو وہ جو ہے اس میں گئے تھے، کیا اسے بولتے ہیں، سقطے میں، کومے میں، وہ فوت نہیں ہوئے تھے. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب وہ قبر میں ان کی تدفین ہوئی تو ان کو دفن کرنے کے بعد جب بادشاہ کے لوگ چلے گئے تو ان کے حواری آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے ان کو قبر سے باہر نکالا، ان کی مرہم پٹی کی، ان کو دوائیاں دیں، اور وہ جو ہے پھر زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. پطرس اور پولس دو عقیدے ہیں عیسائیوں میں. ایک کہنے لگے نہیں، وہ وہاں سے نکل آئے تھے. اب یہ عقیدہ ہے کہ آسمانوں پہ پھر اٹھا لیے گئے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. پہلے پھانسی ہوئی، صلیب ہوئی، اس لیے وہ صلیب لٹکاتے ہیں ٹائی کی شکل میں بھی، اور اپنے ہر جگہ اس پر صلیب کا یہ نشان ہے ان کا.
مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، ایک عقیدہ تو یہودیوں کا آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے پھانسی دے دی، عیسائیوں کا عقیدہ ہے پھانسی ہوئی لیکن قبر سے نکالے گئے، زندہ ہوئے اور پھر وہ آسمانوں پہ چلے گئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ نہیں چڑھے تھے، یہودیوں تم غلط کہتے ہو، قرآن کہتا ہے تم غلط کہتے ہو، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کی شکل والا تھا ان کا شاگرد حواری، اس کو تم نے پھانسی پہ چڑھا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام بالکل صحیح سالم زندہ وہ بچ گئے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو پھانسی ہوئی ہی نہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے عقیدے کی بھی نفی کی کہ عیسائی کہتے ہیں جی کہ ان کو پھانسی ہو گئی تھی اور پھر وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ اللہ نے فرمایا جو یہاں پر آیت نمبر جو ہے یہاں آپ دیکھیے اس کا دوسرا رکوع ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اب وَمَا قَتَلُوهُ یہ کہہ کے یہودیوں کی نفی کر دی، وَمَا صَلَبُوهُ کہ وہ جو ہے دوبارہ قبر سے زندہ ہوئے اور صلیب پہ لٹکائے گئے پہلے، یہ بھی عیسائیوں کی نفی کر دی۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ بتا دیا کہ وہ شبہ میں دوسرے کو پھانسی دے دی گئی اور وہ زندہ ہو گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اب یہ شک جو ہے یہ ان میں چلا آ رہا ہے، لیکن وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یہ یقینی بات ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ یہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 157 کے اندر سورہ النساء، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، یہ یہاں پہ بتایا۔ پھر ایک بات اگلی آیت میں بتائی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہے یہودی یا عیسائی کہ وہ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے۔ یہ دیکھیں نا، عیسائی ہے یا یہودی ہے، ہندو ہے چاہے، اس سے مراد سارے ہیں، یہ دو تو اللہ نے اہل کتاب کا ذکر کیا، یہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ جب حلق میں جان آتی ہے نا، روح نکلتے ہوئے، جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے، پاؤں کے ناخن سے شروع ہوتی ہے روح نکلنا، اب یہ پاؤں کی انگلیوں سے ہوتے ہوتے جب یہ آخری غرغرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گردن ڈھل جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے۔ جب یہ روح نکل رہی ہوتی ہے نا پاؤں سے، اس وقت آہستہ آہستہ انسان توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، قبول ہے۔ لیکن جب یہاں غرغرہ جسے آپ کہتے ہیں نا غرغرہ، یہ حلق میں جب روح پہنچتی ہے نا، اس وقت ملک الموت نظر آ جاتا ہے، سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں اس وقت۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ اللہ تعالیٰ اس وقت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اہل کتاب اس وقت کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اس وقت تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا اور اللہ رب العزت اس وقت کے کلمے کو قبول ہے۔ اب پتہ یہ چلا ہر باطل مرتے وقت حق دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عیاں کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو سورہ مائدہ یہ سورہ مائدہ ہے، اس سے پہلے آپ جو ہے سورۃ النساء کا جو آخر ہے نا، بالکل آخر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وراثت کے احکام کو بیان کیا، عورت کو حقوق بتائے، وراثت کے احکام، عورت کی حیثیت بتائی۔ دنیا کفر ایک مسلمانوں پہ اعتراض کرتی ہے کہ دیکھو جی، دو عورتوں کی گواہی ایک کے مترادف ہے اور دو مردوں کی دو ہی ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، عورت دو ایک مرد کے برابر، یہ کیسے؟ اس کا مطلب ہے اسلام میں عورت مرد کے حقوق برابر نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ آپ دیکھیے کہ یہاں جو اللہ رب العزت نے فرمایا آخر میں، بالکل آپ دیکھیے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی ایک مرد دو خواتین کے مترادف ہے اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ اب یہاں اللہ نے عورت کو حق دیا ہے یا لیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جو جاہل طبقہ ہے، جس کا دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب رسول کے بغض سے سرشار ہے، جس کا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شعار ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اس میں عورت کا حق سلب کر لیا، اسلام تو عورت کا حق چھین رہے، عورت کو دو عورتیں یعنی عورت کی گواہی عادی کر دی، عورت کی حیثیت ڈاؤن کر دی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام نے عورت کو تقویت دی ہے، اسلام نے عورت کو طاقت دی ہے۔ وہ کیا طاقت دی ہے کہ آپ عدالت میں چلے جائیں، ابھی مثال کے طور پہ روڈ پہ قتل ہو جائے اور کسی کا قتل ہو جائے اور دیکھنے والے 10 مرد ہوں اور دیکھنے والے جو ہے
10 عورتیں ہوں، اب مرد جو ہے وہ فرار ہو جائیں، وہ گواہی نہ دیں۔ آج گواہی دینا کوئی آسان کام ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی گواہی دیتا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے قتل ہوتا ہوا، لیکن اس کی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب عدالت میں جج کے سامنے جائے مرد بھی، ایک مرد کھڑا ہو جائے اور عورت، 2 عورتیں آ جائیں، 2 عورتیں آ کر گواہی دیں، ایک مرد گواہی دے تو 2 گواہیاں پوری ہو جائیں گی۔ اب 2 عورتیں کیوں کہا؟ کہ مرد جو ہے وہ طاقتور ہے، اگر اس مرد کے مقابلے پہ جو قاتل کے رشتہ دار آئیں گے تو مرد کا خاندان ان کے لیے جمع ہو جائے گا۔ اب یہ عورت کمزور ہے، عورت جو ہے ایک آتی تو اس کا ایک قبیلہ مقابلے پہ آتا، لیکن یہاں اللہ نے عورت کو طاقت دی اور اللہ نے کیا کہا کہ 2 عورتیں گواہی دیں گی تو ایک مرد کے برابر ہوگا، تاکہ جب 2 عورتیں گواہی دیں گی تو 2 خاندان جمع ہو جائیں گے عورتوں کی حفاظت کے لیے۔ عورت کی حفاظت کے لیے 2 خاندان جمع ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو طاقت کس کو ملی، عورت کو یا مرد کو؟ اور دوسری بات اللہ نے کیا کہی، آپ اس پہ غور کریں۔ اللہ نے پہلے جو ہے یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ جملہ نہیں کہا۔ اللہ نے عورت کو فوقیت دی ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ فَلِلذَّكَرِ، پس مرد، مثلُ، برابر ہے اس کی گواہی، حظ الانثیین، 2 عورتوں کے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، بلکہ اللہ نے کہا ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے۔ تو پھر کس کو اللہ نے فضیلت دی، کس کی شان، مثال دیتے ہوئے عورت کا ذکر کیا اللہ نے، تو اللہ نے اس کو فوقیت دی ہے، نہ کہ اس کو ڈاؤن کیا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سورہ مائدہ، مائدہ جو ہے یہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ دسترخوان کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین پہ اترا تھا، جو من و سلوہ کی شکل کا تھا، انہوں نے کہا تھا اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء۔ جس آدمی کو کھانے میں کمی ہو، مہینہ صحیح نہ گزرتا ہو، تو وہ اس مہینے کے شروع میں ہی چاند دیکھے، اسلامی مہینہ ہو یا دوسرا انگریزی مہینہ ہو، دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سورہ مائدہ کی تلاوت ایک بار کر لے، اللہ اس کے گھر میں رزق ختم نہیں کرے گا، پیسے کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ مائدہ دسترخوان ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو سیدہ کائنات فرماتی ہیں سیدہ عائشہ کہ ہمارے نبی پر سب سے آخر میں اترنے والی سورہ مائدہ ہے، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اب قیامت تک جو سورہ مائدہ میں حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے، جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے، چونکہ اس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ یہ آخری صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس کے اندر ایک آیت ایسی ہے جس کو صحابہ کہتے ہیں کہ یہودی نے کہا تھا عمر اگر وہ آیت ہم پر اترتی تو ہم عید کا دن کہتے کہ دین کامل ہوا ہے محمد عربی علیہ السلام پر۔ یہ سورہ اتنی ہے کہ اگر آپ کو بدحالی ہے، پریشانی ہے کہ قید کی، یا کوئی قید میں پھنسا ہوا ہے، یا کوئی تنگ دستی میں پھنسا ہوا ہے، اس سورہ کو پڑھ لے، اللہ اس کو وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے پہلے جو ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کرو، عقد پورے کرو، چاہے اللہ سے کیے ہیں یا بندوں سے کیا، نکاح کی شکل میں، تجارت کی شکل میں وعدہ کیا ہے پورا کرو، اللہ سے کلمے کی شکل میں کیا اس کو۔ احلت لکم، آگے بہیمۃ الانعام، اللہ نے جانوروں کا ذکر شروع کیا، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر بڑی خاص بات کہی ہے، اس دور کے اندر یہ آیت سمجھنی چاہیے، چونکہ ایک آیت پہ بڑی لمبی اس پہ تشریح ہو سکتی ہے، لیکن میں مختصر کرتا ہوں آپ کو وقت کی قلت کی وجہ سے ہمارا یہ مکمل ہو جائے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر کہا سورہ مائدہ کی دوسری آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو بے حرمتی مت کرو اللہ کے شعائر کی، شعائر اللہ کی۔ شعائر اللہ کیا چیز ہے؟ امام ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ ٹوپی، پگڑی، داڑھی، برقع، نماز، اذان، اقامت، دین کی یہ چیزیں شعائر اللہ ہیں۔ حج، زکوٰۃ، ان کی بے حرمتی مت کرو، ان کا مذاق مت اڑاؤ۔ یہ کتاب لکھی باقاعدہ طور پر وہ کلمات کفریہ جن کے کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مومن، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قرب قیامت صبح بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا کافر ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ شارح لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ اس بات کو مولانا انور شاہ کشمیری محدث دیوبند نے لکھا اپنی فیض الباری کے اندر کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جملہ ایسا کہے گا کہ ایمان اس کے دل سے نکل جائے گا۔ جیسے ایک آدمی کو آپ کہیں
کہ نماز پڑھ لو بھائی، وہ کہ ٹکرے مارنے سے کیا ہوتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی کو کوئی بندہ کہو جی تمہاری داڑھی ایسی ہے جیسے بکرا ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں نا ہمارے یہاں سے، اب عورت کسی کو پردے کی وجہ سے اس کی جو ہے نا بے حرمتی کرے، کیونکہ یہ شعار اللہ ہیں، شعار اللہ کی توہین نہ کریں۔ اللہ کہتا ہے لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعار کی توہین مت کرو۔ اذان ہو رہی ہے، او جی یہ تو ایسے بول رہا ہے جیسے پتہ نہیں، ایسے لوگ کہے، کوئی کہے ایسے قرآن سن کے آپ کوئی بھی اللہ کا شعار۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، آگے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں شعار اللہ کی جو تشریح کی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ شعار اللہ سے وہ بندہ محبت کرتا ہے، شاعر کی وہ احترام کرتا ہے جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ پھر اسے تو مجنو جو ہے کتے کے پیر چوم رہا، اس نے کہا یہ تو کتا ہے، کہا یہ لیلا کی گلیوں سے تو گزرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ پاگل تھا، مجنو تھا، لیکن وہ لیلا کی وجہ سے اس کے کتے جو گلی سے گزرا اس کی محبت میں آ گیا۔ تو اللہ کی محبت میں اللہ کے شعار کی احترام کرنا۔ آگے اللہ نے فرمایا اگلی آیت کے اندر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور بدی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو، غلط کاموں میں لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا معاون بنتے ہیں، اس کا سختی سے منع کیا اللہ رب العزت نے۔ اس سے اگلی آیت جو ہے اس میں صاف الفاظ میں اللہ نے حرام قرار دیا، کن چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اب یہاں یہ چیزیں سوچنی ہیں، حرمت علیکم المیتہ، پہلے میتہ مردہ، مردار نہیں کھا سکتے آپ۔ اب آپ کو کوئی مردہ مرغی کھلا دے، مردہ جانور کا گوشت کھلا دے تو وہ کیا ہوگا کہ اس سے آپ کھائیں گے وہ بھی گناہ گار ہو جائے گا۔ لوگ مردہ چیزیں بیچ رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب میں آ جائیں گے۔ میتہ حرام ہے، والدم خون حرام ہے، خون نہیں کھا سکتے پی سکتے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا اللہ نے، یہ پکا حرام ہے خنزیر کا گوشت جو ہے۔ وما اہل لغیر اللہ، اور جس چیز پر اللہ کے غیر کا نام لیا جائے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے منسوب کر دیا آپ نے کوئی بکرا، کوئی جانور، اور آپ نے کہا جی کہ اس کو جو ہے نا غیر اللہ سے منسوب کیا کہ اس کو آپ میں دے رہا ہوں، یہ جو ہے میں فلاں پیرانے پیر کے نام کا یا غوث پاک کے نام کا یہ جانور ہے، اب یہ حرام ہو جائے گا۔ آپ یہ کہیں کہ جانور اللہ کے نام کا ہے، ثواب میں پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کو یا حسین رحمۃ اللہ علیہ کو یا کسی بھی اہل بیت کو یا کسی بھی ولی اللہ کو پہنچا رہا ہوں، لیکن خیرات صدقہ دیکھ کس کے نام کی ہوگی؟ وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے غیر کی طرف جب منسوب ہوگی تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ اب یہاں تھوڑی سی اس کو ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے۔ ایک آدمی کو آپ کہیں وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا رخ ہو قبلے کی طرف نہ ہو بلکہ ادھر ہو، آپ جاتے ساتھ ہی اس کو کہو بھائی ادھر نماز نہیں ہوتی، تو وہ باہر نکل کے شور مچا دے، وہ کہے جی یہ تو عجیب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نماز مسجد میں نہیں ہوتی، تو آپ اسے کہیں گے بھائی بات تو صحیح کرو، ہم یہ نہیں کہتے نماز مسجد میں نہیں ہوتی، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں قبلے کی طرف رخ ٹھیک کرو تو نماز ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں جی یہ بکرا اور یہ دیگ اور یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ نظر، یہ نیاز جائز نہیں ہے جب تک یہ کس کے نام کی نہ ہو؟ اللہ کے نام۔ اب ثواب چاہیے ولی کو پہنچاؤ، نبی کو پہنچاؤ، صحابی کو پہنچاؤ، لیکن نام اللہ کے ہوگی، اس کو یہاں اللہ نے صاف۔ پھر آگے آپ دیکھیے اسی آیت کے اندر جو آیت ہے جس کو عید کا دن یہودیوں نے کہا تھا، عمر اگر ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو کیا کہتے؟ عید کا دن کہتے اس کو۔ اور وہ دن جو ہے وہ دن کیا ہے کہ صحابہ کرام 1.25 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ اب آپ دیکھیے جب حضور مکے سے نکلے 350 صحابہ تھے، جب حضور علیہ السلام بدر میں گئے کتنے تھے؟ 313 صحابہ تھے، جب حضور علیہ السلام احد میں گئے 700 صحابہ تھے، آپ علیہ السلام حدیبیہ میں گئے 1400 صحابہ تھے، آپ علیہ السلام فتح مکہ میں آئے 10,000 صحابہ تھے، آپ علیہ السلام حجۃ الوداع میں آئے، آخری حج، پہلا حج نبی کا، دوسرا حج اسلام والوں کا، اور آخری لمحات ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے، اور آپ مقام عرفات پہ کھڑے تھے تو آپ کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ۔ اور اس وقت حضور علیہ السلام پہ یہ آیت اتر رہی ہے، اور آپ علیہ السلام کو جمعہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، شام کا وقت ہے، حج کے ایام ہیں، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک
کسی پر دین مکمل نہیں کیا۔ دین مکمل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر۔ اللہ نے یہ آیت اتاری، اور آیت کا ترجمہ ذرا تھوڑا سا پہلے ہی میں بتا چکا ہوں، لیکن ابھی آپ کو الیوم الف لام کہہ کے بتایا کہ آج کے دن، یعنی اس سے پہلے یہ کسی پر نہیں ہوئی یہ سعادت کہ دین کسی پر مکمل۔ یہ دین کہاں مکمل ہوا؟ عرفات کے میدان میں۔ اب دین میں الیوم، آج کے دن، یعنی اس سے پہلے نہیں ہوا یہ کام۔ اکملتو، میں نے کامل کیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے لکم، کس پر؟ اللہ لکم کہہ کے حضور کو خطاب کر رہے ہیں۔ حضور کے ساتھ کون لوگ تھے اس وقت؟ صحابہ۔ اللہ نے کہا لکم، تم پر دین، یعنی آج میں نے مکمل کیا لکم، تم پر، دینکم، دینکم، کم کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ صحابہ کی طرف۔ کیونکہ حضور جب یہ آیت پڑھی تو کم کا جملہ کہا تو بیٹھا ہوا سامنے ہوتا ہے نا مخاطب اس کا، جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور نے جب کہا دینکم تو حضور کے سامنے کون تھے؟ صحابہ تھے نا۔ تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم، میں نے آج تم پر کامل کیا دینکم، تمہارا دین۔ تو دین کس کا ہوا؟ صحابہ کا۔ کیونکہ اللہ نے کہا نا دینکم، اللہ نے یہ اللہ کو کہنا چاہیے تھا الیوم اکملت لکم دینی، میں نے اپنا دین تم پر، یہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن اللہ نے کیا کہا دینا، کہ تمہارا دین۔ دین کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ وہی دین والا ہے جو صحابہ والا ہے۔ جو صحابہ سے کٹ گیا اس کے پاس دین، نہ نماز اس کے پاس 5 وقت کی، نہ وضو اس کے پاس، نہ روزہ اس کے پاس، نہ تراویح اس کے پاس، نہ حفظ قرآن اس کے پاس، کوئی ہے اس کے پاس دین؟ دین کس کے پاس ہے؟ جو صحابہ سے، کیونکہ دین ہے ہی صحابہ کا، دین والا وہ جو صحابہ والا۔ تو اس لیے وَأَتْمَمْتُ، میں نے تمام کر دی، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، وَرَضِیتُ، اور میں نے پسند کیا، لکم، لکم اللہ نے کس کو کہا؟ لکم، میں نے پسند کیا، لکم تمہارے لیے، لکم الاسلام دینا، کہ تمہیں اسلام کا دین دیا جائے۔ آپ کے لیے اسلام کس نے پسند کیا؟ ماں باپ نے۔ میرے لیے کس نے پسند کیا؟ ماں باپ نے۔ ہمارے لیے اسلام کس نے پسند کیا؟ ماں باپ نے۔ ہمارے لیے دین کس نے پسند کیا؟ ماں باپ نے۔ لیکن صحابہ کے لیے دین اسلام کس نے پسند کیا؟ اللہ نے۔ اللہ نے صاف جملہ کا وَرَضِیتُ، اور میری چاہت یہ ہے کہ لکم الاسلام دینا، کہ تمہیں دین اسلام ملے۔ تو صحابہ کو دین پہ لایا گیا، اللہ نے لایا، اور صحابہ، تو یہ اللہ نے اس آیت کے اندر، اگلا جو رکوع کی آیت ہے، یہ آیت ہے، اس میں وضو کے فرائض بھی ہیں۔ جو اگلا رکوع شروع ہوتا ہے 5واں رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، وضو کے 4 فرض ہیں، چاروں اس میں ذکر ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھونا پہلے، وایدیکم الی المرافق، یہ کونیوں سمیت پورے ہاتھ دھونا، وامسحوا برؤوسکم، اور پھر اپنے جو ہے سر کا، برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرنا، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ حضور کے صحابہ ایک جگہ وضو کرنے لگے، ٹخنے خشک رہ گئے، آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، یہ دوزخ میں جائیں گے، ہلاکت ہے ان ٹخنوں کے لیے جو پانی نہیں پہنچتا جن کو۔ اس لیے وضو کرنے میں احتیاط کریں۔ پھر وضو کہاں سے شروع ہوا؟ یہاں فرمایا فاغسلوا وجوہکم، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ چہرے سے آغاز ہوتا ہے نا، جو ہے پہلے چہرے کا ذکر ہے یا پاؤں کا ذکر ہے؟ چہرے کا ذکر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو پاکیزگی حاصل کرو، اور اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو، یا جو ہے سارا ذکر کرنے کے بعد فرمایا پانی نہ ملے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اگر تمہیں پانی نہیں ملتا تو تم مسح کر لو، اور مسح کے بھی فرض بتا دیے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور پہلے اپنے چہرے کو یوں مٹی جاڑیں اس طرح کر کے، تو مٹی ختم کر لیں، خالی یہ مسح یوں ہوتا ہے، بس ہاتھ ہلکا سا ہو جائے، اس کے بعد پہلے یوں سر کو اس طرح مسح کرو، یہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح یہاں سے شروع کریں، ہاتھوں کو یوں کر لیں، اس طرح شروع کریں، کونی کو موڑیں، ادھر سے واپس آئیں، یہاں سے یوں موڑیں، یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ بس آپ ایک نیت کرنا اور ایک چہرہ اور بازوؤں کا مسح کرنا، 3 فرض ہیں مسح کے، تیمم کے، اور 4 فرض ہیں وضو کے۔ اب قرآن نے اس کو ذکر کر دیا۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں کہ اللہ نے حضور کے علاوہ کسی امت کو تیمم نہیں دیا، مٹی سے پاک ہو جاؤ، پانی کے علاوہ ہوتا ہی نہیں تھا،
لیکن حضور علیہ السلام جب سفر میں تھے، سیدہ کائنات آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ اپنے ہار کو قضائے حاجت والی جگہ بھول آئیں اور آپ واپس آئیں، اور آپ کو پتہ جو ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ ہار کی تلاش میں حضور آپ کے ساتھ لگ گئے، بعض روایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو ہے سینے پر آپ کا سر تھا، اور فجر کے لیے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پانی نہیں تھا، اور صحابہ بار بار بلال حبشی کو بھیجتے تھے، وہ آ کر صدا لگاتے تھے یا رسول اللہ نماز نماز۔ حضور علیہ السلام جو ہے سیدہ عائشہ کی وجہ سے یا ہل نہیں رہے تھے یا ہار تلاش کر رہے تھے، دونوں روایات ہیں مختلف۔ تو تفسیر جمل کے اندر ہے کہ آپ نے ہار تلاشی میں مصروف رہے، یا آپ علیہ السلام سیدہ عائشہ کی وجہ سے جو ہے اسی طرح ہلے نہیں۔ بلال حبشی بار بار صدا لگاتے تھے، چونکہ حضرت بلال کی عادت تھی کہ حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں سے کہ آپ روزہ اس وقت بند کیا کریں کھانا سحری جب تک عبداللہ بن ام مکتوم کی آواز نہ آئے اذان کی، چونکہ بلال جلدی اذان دے دیتے ہیں۔ اب بلال اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ کھاتے رہو جب تک اذان ختم نہ ہو، یہ بات غلط ہے۔ آج کل جو اذان ہوتی ہے وقت کے بعد ہوتی ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بلال حبشی جلدی آ کے آواز لگایا کرتے تھے، تو وہ جب آئے تو آخر میں گئے، جا کر کہنے لگے ابو بکر سے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے حضور اٹھ نہیں رہے۔ ابو بکر اندر آئے اور آ کر جو ہے سیدہ عائشہ کو ڈانٹا، تو اس ڈانٹنے پہ حضور نے کہا ابو بکر کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ وضو کیسے کریں، پانی ہی نہیں ہے، اور آج تک حکم ایسا کوئی آیا ہی نہیں کہ پانی نہ ہو تو ہم کیا کریں، آپ تشریف لائیں گے تو صحابہ کو کچھ پتہ چلے گا نا۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی وقت جو ہے اٹھنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل تشریف لے آئے۔ آپ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آج سے صحابہ سے کہہ دیں فَلَن تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آج کے بعد اگر پانی نہ ملے تو پاکیزہ مٹی سے وضو کر لیا کریں۔ اور اسی وقت سلمان فارسی نے فرمایا ما اول برکتکم بآل ابی بکر، ابو بکر کے گھر والوں یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ آج سیدہ عائشہ کی وجہ سے اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ تو اس کو یہاں اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے ڈاکو کا، چور ڈکیتیاں جو ہوتی ہیں ان کا احوال کو بیان کیا، اور پھر بنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، دو بیٹے، آیت رکوع نمبر اگر آپ 8واں کھولیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ اچھا پہلے یہ تھا کہ صبح اولاد ہوتی تھی تو جو جوڑواں ہوتی تھی تو وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، شام کو جو اولاد ہوتی تھی وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، تو اس طرح ان کا نکاح نہیں اور ہو سکتا تھا آپس میں۔ تو حابیل اور قابیل جب پیدا ہوئے، قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی۔ یہ اسرائیلی روایات ہے لیکن مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ اب جب یہ جو ہے ہوا کہ قابیل کے حصے میں بدصورت اور حابیل کے حصے میں خوبصورت آئی، تو اب قابیل کو حسد ہوا کہ جب انہوں نے صدقہ خیرات اپنا رکھا تو قابیل کا صدقہ خیرات آگ نے آ کے جلایا نہیں، پہلے جلاتی تھی، صدقہ قبول تب ہوتا تھا، حابیل کا جلا دیا یعنی قبول ہو گیا۔ اب اس کو حسد ہوا، اس نے حسد کے عالم میں اپنے بھائی سے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا، کیونکہ تیری وجہ سے جو ہے میری حیثیت ڈاؤن ہو رہی ہے۔ حسد اسی کو کہتے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں کہ فلاں کیوں ترقی کر رہا ہے، کیوں کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ حسد جو ہے بیماری لگا دیتا ہے حاسد کو، وہ آپ کو بلڈ پریشر کا پتہ کس کس بیماریوں کا، کیونکہ سوچتا رہے گا۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے، کائنات میں دنیا میں پہلا گناہ حسد ہوا، اور آسمانوں پہ بھی پہلا گناہ جو شیطان نے کیا وہ حسد تھا۔ تو حسد سے بچیں، یہ شیطان اور پھر یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا جو پہلا تھا قاتل اس نے کیا، اس نے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ تو وہ کہنے لگا، آگے سے شریف تھا، اچھا بندہ تھا حابیل، اس نے کہا لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ آگے کرے گا تو میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں تیرے آگے سے تجھے ماروں گا نہیں، تجھے کچھ نہیں کہوں گا، اور مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ، میں آگے ہاتھ کروں گا ہی نہیں، میں صرف اپنا دفاع کروں گا، تجھ پہ حملہ نہیں کروں گا۔ یہ اس لیے تو اس پر وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا، آخر اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ قتل ہو گیا تو قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، قتل کرنے کے بعد وہ پریشانی میں پڑ گیا۔ ہمیشہ گناہ اس وقت تک لذیذ ہوتا ہے جب تک ہو نہ جائے، جب گناہ ہو جائے تو پشیمانی بن جاتا ہے۔ قرآن نے کہا فقتلہ،
فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ ہو گیا کس میں سے؟ نقصان والوں میں سے، پریشانیوں میں پریشان ہو گیا۔ اب کیا کرے؟ یوں لاش پڑی ہوئی ہے۔ اچھا یاد رکھیں یہ خون جو ہے، آپ بارش کتنی ہوتی ہے پانی زمین کے اندر غائب ہو جاتا ہے، لیکن خون آپ جانور ذبح کریں وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا، پانی جذب ہو جاتا ہے۔ اسی وقت جب وہ قابیل نے قتل کیا نا حابیل کو، تو اللہ نے زمین کو آرڈر دیا کہ تو نے خون نہیں پینا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ قاتل ہے آدم علیہ السلام کو۔ اب زمین نے خون پینا رک گئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ زمین نے خون نہیں پیا، اور روز قیامت تک زمین خون نہیں پیتی، وہ جذب نہیں کرتی۔ تو اب وہ لاش پڑی ہوئی تھی، خون بہا ہوا تھا، وہ پریشان تھا کیا کروں۔ اس وقت تک کوئی فوت بھی نہیں ہوا تھا کہ قبر کیسے بنے، تدفین کیسے ہو۔ اللہ نے 2 فرشتے کوے کی شکل میں بھیجے، ایک مردہ کوا ایک زندہ۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے بھیجے 2 غرابا یعنی کوے۔ یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تو اس نے کوے نے زمین کھود کے دوسرے کوے کو جب دفن کیا تو یہ دیکھ رہا ہے کوا مردہ کوے کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو کوے نے، یہ جو کوا جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، ٹیں ٹیں کرتا ہے ہم کہتے ہیں، یہ انسان کا پہلے معلم ہے، انسان کو سکھانے والا ہے۔ دیکھیں اس نے کوے کو دفن کیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالی پنجوں کے ساتھ، تو یہ کہنے کا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہے افسوس میں کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ دفن کیسے کرتے ہیں۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ، اپنے بھائی کو اس طرح تدفین کی، دفن کیا۔ یہ طریقہ قبر کا کس نے سکھایا؟ فرشتوں نے آ کے کوے کی شکل میں۔ یہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ اگلے رکوع کے پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ پھر جو چور کے بارے میں آیت نمبر جو ہے 38، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ یہاں فرمایا فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں یوں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ٹائم تھا نماز میں، تو میں نے تلاوت شروع کر دی۔ میں تلاوت کرنے لگا تو میں اس آیت پہ پہنچا، تو میں نے تلاوت کرتے کرتے ایک عام سا آدمی بدو تھا، وہ یوں کونے میں بیٹھا ہوا تھا، ذکر کر رہا تھا۔ میں تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پہ پہنچا تو میں نے کہا بما کسب والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم۔ میں نے غلطی سے عزیز الحکیم کی جگہ کیا پڑھ دیا؟ غفور الرحیم۔ تو وہ عام سا بندہ جو دیہاتی تھا اس نے گردن اٹھائی، مجھے کہا یا شیخ کیا پڑھ رہا ہے، کس کا کلام پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا کلام اللہ کا، لیس کلام اللہ، کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ دوبارہ پڑھ۔ کہتے ہیں میں نے دیکھ کے پڑھا تو پھر میں نے واللہ غفور الرحیم کی جگہ کیا کہا؟ واللہ عزیز حکیم۔ اس نے کہا ھذا کلام اللہ، ھذا کلام اللہ، 3 بار کہا۔ میں نے کہا انت عالم؟ لا۔ کہتا نہیں۔ کہا کہ حافظ ہے؟ کہا لا نہیں۔ کہا پھر تجھے کیسے پتا کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں؟ کہا تو پیچھے پڑھ رہا تھا چور کے ہاتھ کاٹو چاہے وہ مرد ہو یا، اور آگے اللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غفور الرحیم ہوں، چونکہ یہاں تو سزا دی جا رہی ہے، یہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ غفور الرحیم کا جملہ کہے، یا حکمت یہ کہہ سکتا ہے واللہ عزیز حکیم۔ اس میں زبردست حکمت ہے کہ ایک چور کا ہاتھ کاٹو گے پورا شہر امن میں آ جائے گا۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں اس دیہاتی پہ اتنا حیران ہوا، اس وقت کے دیہاتی بھی اتنا قرآن سمجھتے تھے، اور آج تو ہمارے پیارے تو اس چیز پہ اتنا ہے ان کو۔ تو آگے اللہ رب العزت کیا، یہ دیکھیے آیت نمبر 149، یا ایھا الرسول، 141 بھی ہے یہ، یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم۔ حضور علیہ السلام غمگین ہو جاتے تھے جب کسی کو کفر کی طرف دیکھتے، نافرمانی کی طرف دیکھتے، تو آپ ہر ایک کو
پیار محبت سے لینے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے یہ آیت اتاری، میرے نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے آپ کے فرما بردار بن جائیں، بلکہ یہ جو کافر ہیں، منافق ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ رہیں گے اس طرح، ان کی نیچر ہی خراب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا یحزنک، میرے نبی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، الذین، ان لوگوں کے متعلق، یسارعون فی الکفر، جو دوڑ کے کفر کی طرف جا رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، جو من الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ لوگ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے معاشرے کا؟ زبانے سے کلمہ اور سب سے بڑی مسجد کی مخالفت کرنے والے، قرآن کی مخالفت کرنے والے، علماء کی مخالفت کرنے والے، مدارس کی مخالفت کرنے والے، آج دینی تحریکوں کی مخالفت کرنے والے کلمے والے ہی ہیں نا، ان کے متعلق کیا فرمایا؟ منہ سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور دل ان کے مومن نہیں ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان میں یہودی بھی شامل ہیں، یعنی منافق تو ہیں ہی ہیں لیکن یہودی بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو صاف الفاظ میں، اور آخر میں اللہ رب العزت نے جو ہے بڑی خاص الفاظ میں اس کی تردید فرمائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک چل رہا ہے کہ یہودی اور نصارہ سے پیار محبت بڑھایا جاتا ہے، یہودی اور نصارہ کے ساتھ تعلقات بڑھائے جاتے ہیں، اللہ نے اس کی سختی سے نفی فرمائی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے رکوع نمبر 11 جب ختم ہوتا ہے، 12واں رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودی اور نصارہ عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کیوں کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست، یہودی عیسائی کا دوست ہو سکتا ہے، یہودی ہندو کا دوست ہو سکتا ہے، مجوسی کا دوست ہو سکتا ہے، کافر کا دوست ہو سکتا ہے لیکن مومن کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا تم ان سے دوستی مت کرو۔ دوستی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معاملات ہیں، تجارت ہے، وہ دوستی کر سکتے ہیں، لیکن ایک قلبی دوستی کہ آپ ان کی گفتار، کردار، لباس، قول، فعل، ہر چیز اپنا لیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ایسے جڑ جائیں آپ میں اور اس میں فرق ہی نہ ہو، آپ اپنے کلچر، اپنے ہر چیز کو سامنے رکھ کر ان سے معاملات کریں، لین دین کریں۔ ہمارے نبی کا وصال ہوا، آپ نے یہودیوں سے قرضہ لیا ہوا تھا، آپ کی زرہ یہودی کے گھر میں رہن رکھی ہوئی تھی، اس کا ممانعت نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسی دوستی کہ آپ ان کے ہو کے رہ جائیں، ان کے کلچر میں رنگ جائیں۔ اور آج یورپ امریکہ سے بڑی تعداد مجھے رابطہ کرتی ہے، روتے ہیں 14 سال کی بچیاں ان کی، وہ عیسائی لڑکوں کے ساتھ، یہودی لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، اور حکومت ان کو تعاون کر رہی ہے، ان کو ہوٹل میں کمرے لے کے دیے ہوئے ہیں، اور وہ لکھ کے دیتی ہیں کہ ہم ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتی کیونکہ یہ ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں، اور وہ اسلام چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہ ایسا مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ میں داخل ہوئے، اتنا متاثر ہوئے اس وقت، چونکہ پورا کلچر ہی علی گڑھ کا وہ بالکل جو ہے فرنگی انگریز کے اس پر تھا، تو اس میں ایسے متاثر ہوئے کہ اسلام چھوڑ دیا، کلمہ چھوڑ دیا، بلکہ دریا ہو گئے، کمیونسٹ ہو گئے۔ ان کے والد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مرید تھے، حضرت کے پاس آئے، کہا حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، کہا میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو بڑے عرصہ دعا کراتے رہے، بیٹے کو کہتے آؤ حضرت تھانوی کے پاس، بیٹا کہتا نہیں، یہ مولویوں کے پاس کیا رکھا ہوا ہے، مسجدوں میں کیا، یہ قرآن جو ہے یہ اس نے انہوں نے قرآن پہ اعتراضات کیے کہ والد اتنا تنگ آیا کہ ایک دن والد نے کہا میں حج پہ جاتا ہوں اور جا کے اللہ سے بیت اللہ اور روضہ رسول میں جا کے حضور سے اپنا بیٹا مانگوں گا، کیونکہ میری نسل ہی خراب ہو رہی ہے، کمیونسٹ ہو گیا ہے، دریا ہو گیا ہے۔ ان کے والد یہاں سے چلے، 6 ماہ دریائی سفر کیا، وہاں پہنچے، پھر مشقت کے بعد حج کیا، پھر مدینہ گئے، روضہ رسول پہ جا کے روئے، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کے ایسا دکھ اپنا بیان کیا کہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ واپس آئے تو بیٹا ملنے کے لیے آیا، تو آپ نے کہا بیٹے میری خواہش ہے، میں حضرت تھانوی کے پاس جا رہا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو چلے جاؤ خالی۔ اب وہ تھوڑا سا نرم ہوا تھا، دعا کا اثر تھا، اب وہ آپ کے ساتھ حضرت تھانوی کے پاس چلا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کے ولی تھے، وقت کے قطب تھے، اور آپ کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا تھا، تو آپ کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا، جب حضرت تھانوی کی نظر پڑی اور تھوڑی سی گفتگو سنی، تو وہ چونکہ بڑا پڑھا لکھا تھا، علی گڑھ کا بڑا فلاسفر تھا اور بڑی انگریزی کتابیں لکھی تھیں، اور وہ چونکہ بڑھ کے پروفیسر بن گئے تھے، تو آپ پہ حضرت تھانوی کا ایسا اثر ہوا
کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ اسی وقت بیعت ہو گئے اور کہا جی میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں ارتداد سے اور میں آج اسلام میں دوبارہ داخل ہوتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے انگلش کا پہلا ترجمہ قرآن لکھا ہے، دنیا میں پہلا ترجمہ قرآن مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آج یورپ میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمان ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ ہم مولانا عبد الماجد دریا آبادی کا ترجمہ قرآن پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اللہ نے ان سے پھر کیا کام لیا؟ اس لیے دوستی جب کرتے ہیں نا، آپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی ویڈیو فلمیں ڈرامے دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی نسل آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے باتیں بھی اداکاروں کی، فنکاروں کی، ہندوؤں کی، بھگوان پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیچ میں آتی ہیں، پھر ہندوؤں کے کلچر میں، اور پھر یہودی عیسائی۔ اس لیے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگے گا وہ انہی میں سے قیامت کے دن ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آگے صاف الفاظ میں کہا، آگے آیت نمبر دیکھیے 84 میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو دین سے پلٹ جائے گا، ارتداد اختیار کر لے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہیں چھوڑ کے اللہ ایسی قوم لائے گا، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اس سے، یعنی محبت والے کبھی مرتد نہیں ہوتے، اللہ سے یا اللہ کے رسول سے جو محبت کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے مرتد کے مقابلے پہ محبین کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ رسول کی جن کے اندر دل میں محبت ہے نا، یہ محبت بچوں کے دلوں میں پیدا کریں گے تو بچے کہیں جا کر بھی مرتد نہیں ہوں گے، اور اگر آپ یہ پیدا نہیں کریں گے تو بچے جو ہے وہ پھر دین سے پھر جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر اور بہت سی آیتیں ہیں جن میں سے جو ہے انشاءاللہ ہماری آگے بھی چلیں گی، لیکن اللہ رب العزت نے جو خاص جملہ بولا ہے، خاص جملہ، وہ آخر میں اس سمجھ لے پورے پارے کا لب لباب ہے۔ وہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، 62 نمبر آیت، کہ تو دیکھتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوڑتے ہیں گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور غلط چیزیں کھاتے ہیں، لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ، کیوں نہیں منع کرتے ان کے ربانی اور ان کے اخبار، ان کے علماء، عن قولہم الاسم واکلہم السحت، اور ان کو حرام کھانے سے اور غلط کام کرنے سے۔ یعنی مذہبی لوگوں کا شیوا ہونا چاہیے کہ وہ غلط کاموں سے روکیں، منکرات سے منع کریں اور اچھی باتوں کی تبلیغ کریں، یہ عوام کا بھی کام ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔